बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल खल्क़ि व अशरफिल बिदअति सय्यदिना व मौलाना बिल क़ासिम वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद तमाम तर हमदो सना उस ज़ात वाहिद के लिए कि जो रहमान है, रहीम है, रहमतुल आलमीन है। वो परवरदिगार जो अज़ल से है और अबद तक कायम व दायम है, और वो परवरदिगार के जो ऐसा लामहदूद है कि आप जैसी महदूद शय में नहीं बना सकता। और बाद हमदो सनाए परवरदिगार के तमाम तर दुरूद व सलाम वक्त मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, आज मुहर्रम की 8 तारीख है और 8 मुहर्रम का दिन मखसूस है अलमदार हुसैनी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। बस आज सुबह से आप लोग हज़रत अब्बास का जिक्र सुन रहे हैं और दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। अलमदार हुसैनी का जिक्र है कि जिसकी यादगार हम मुहर्रम का चांद देखते ही मनाना शुरू कर देते हैं, यानी परचम अब्बास को बुलंद करते हैं। अज़ा खानों में अपने अलम अब्बास को सजा लेते हैं इस निशान के तौर पे कि इमाम हुसैन के अय्याम अज़ा मनाने का दिन शुरू होता है। वैसे तो तमाम दिन हमारे अहले बैत से मंसूब हैं कि हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला ऐसी है और परवरदिगार आलम इसमें और इजाफा करे कि हम हमेशा अपने इमामों की तरफ और अहले बैत अत्हार की तरफ हैं। लेकिन अय्याम अज़ा ख़ास हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, हमें अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आनी है इन अय्याम अज़ा के तवज्जुह से, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। हमने अपने बचपन से सुना और अब जो हमारे बच्चे हैं वो अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि ये फर्श अज़ा हमारी दर्सगाह है। देखिए, जो चीज़ें बहुत अहम होती हैं परवरदिगार आलम ने उसको बार बार दोहराया है और हमें हिदायत की है कि हम उसे बार बार दोहराएं, क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि जिस चीज़ को वो दोहराता है वो उसे ज़्यादा याद रहती है। मिसाल के तौर पे हम सब नमाज पढ़ते हैं, आप देखिए पहली रकत में सूरह हम पढ़ी और उसके अलावा दूसरा कोई सूरा, दूसरी रकत में सूरह हम पढ़ी, फिर उसके बाद कुल अल्लाह, तीसरी रकत में फिर सूरह हम पढ़ी, चौथी रकत में फिर सूरह हम। यानी नमाज चाहे 2 रकत हो या 4 रकत हो, 3 रकत हो या और तवील अगर कोई पढ़ना चाहे, मुख्तलिफ आमाल की नमाजें होती हैं। जिस किस्म की भी नमाज आप पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, मुस्तहिब नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन हर नमाज की हर रकत में अलहम्द पढ़नी जरूरी है। और उसमें ये सवाल नहीं है कि बार बार एक अलहम्द ही क्यों पढ़ें, क्योंकि परवरदिगार आलम ने नमाज से हमें बता दिया, हर रकत में अलहम्द पढ़वा के बता दिया कि जो चीज़ें अहम होती हैं उनकी तकरार जरूरी है। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, अय्याम अज़ा में भी इस फर्श अज़ा में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी तकरार ज़रूरी होती है कि हम बार बार वो बातों का जिक्र करें ताकि आने वाली हर नस्ल तक वो बात पहुँचे। और परवरदिगार आलम ने ये खूबी रखी है अहले बैत अत्हार के जिक्र में, जो खूबी देखिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग 2 चीज़ों का दामन कभी ना छोड़ना, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। और जो इन दोनों से
متمسک رہے گا، یعنی ان دونوں سے جڑا رہے گا قرآن اور اہل بیت سے، وہ میرے پاس حوض کوثر بن سکے گا۔ تو بس جس طرح قرآن ہمیشہ دیکھنے میں ایک نئی چیز ہمیں دکھاتا ہے، قرآن کی آیتوں پہ غور کریں، جس نے اب سے 1400 سال پہلے غور کیا ہوگا، اس وقت وہ وقت الگ تھا، ماحول الگ تھا، لوگ الگ تھے، تو انہوں نے کسی اور طرح سے ان آیتوں کو دیکھا ہوگا۔ آج کا وقت الگ ہے، ماحول الگ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو ہم ان آیتوں کو کچھ الگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کی زندگی ہے، جس طرح دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، اہل بیت اطہار کے بھی عمل کے زاویے اسی طرح ہم پہ کھل رہے ہیں، جس طرح قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے روزانہ ایک روشن دیا لے کے، ایک روشن چراغ لے کے روشن ہوتی ہیں۔ درود پڑھیے محمد۔ بس عزیزان گرامی، یہ فرش عزا ہماری درسگاہ اور ہم نے تہیہ کیا ہے۔ ہر محرم ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی لے کر آئیں گے، اور اب ایام عزا کے 8 دن گزر چکے ہیں، آج 8واں دن ہے۔ تو 8ویں دن ہم یہ سوچیں کہ چاند رات سے جو ہم نے امام حسین کی عزاداری شروع کی تھی، کیا ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی لے کر آئے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا شروع کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا شروع کیا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا شروع کیا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہم میں سے ہر فرد خود جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، یا ہم نے اپنے اندر کون سی صفت پیدا کرنی ہے؟ یہ امام حسین کا فرش اس میں ہماری مدد کرے گا۔ بس عزیزان گرامی، 8 محرم کی تاریخ حضرت عباس سے وابستہ ہے، اور حضرت عباس کا ذکر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہم نے اپنی مجالس عزا کے شروع میں ایک ذکر کیا تھا کہ دیکھیں، ہمیں مجلس عزا کو اپنی عادت نہیں بنانا۔ ہماری مجلس عزا ہمیں فائدہ دے گی، تبرک سب کو ملے گا، لیکن وہ جو خاص تبرک ہے نا امام حسین جو دیں گے، وہ اس شخص کو دیں گے جو ان کی راہ میں محنت کرے گا۔ اگر ہم سب آئیں گے، ایک حدیث قصہ، مرثیہ، حدیث، ماتم، زیارت پڑھ کے چلے جائیں گے، اس میں ہم سب آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ایک خواتین گھروں میں بیٹھنے کو نہیں ملتا خواتین کو، لیکن ایک بیٹھنے کا سکون مل گیا امام حسین کے وسیلے سے، کہیں آدھا گھنٹہ، کہیں 1 گھنٹہ آپ سکون سے بیٹھے۔ یہ ایک امام نے آپ کو تبرک دیا، ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے۔ میں پچھلی مجلسوں کا تھوڑا خلاصہ بتا رہی ہوں تاکہ ہم اس جگہ سے آگے بڑھیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد امام نے آپ کو، بچے بھی تھوڑے سنبھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی خواتین کو ایک ریلیکسیشن دے دی۔ پھر آپ کو تبرک ملا، وہ آپ نے کھایا، گھر والوں نے کھایا، وہ بھی امام کی طرف سے۔ یہ وہ تحفے ہیں جو سب کو ملیں گے، اس سے کوئی خالی نہیں جائے گا، لیکن جو امام حسین کا ذکر سنے گا، اس کو وہ والا تبرک ملے گا جیسے بہلول دانا کو مل گیا کہ امام نے ایک جیم لکھ کے دے دیا اور ان کی زندگی بدل گئی۔ وہ والا اگر تبرک حاصل کرنا ہے جو حر کو مل گیا، کہ حر نے کہا کہ میں امام حسین سے ملنے کے بعد جب انہوں نے اپنے اندر جھانکا تو انہیں وہ تبرک مل گیا جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوزخ کو چھوڑ کے جنت کی طرف آ گئے۔ وہاں پہ کلبی جن کا مذہب اسلام سے بھی تعلق نہیں تھا، وہ امام حسین کے پاس گئے۔ پورا واقعہ میں پچھلی مجالس میں بیان کر چکی ہوں کہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین 2 محرم کو پہنچے، اس وقت 72 شہداء کربلا کے میدان میں نہیں پہنچے تھے، وہ 72 شہداء عاشور کی صبح تک پہنچے ہیں۔
جو 72 کی گنتی مکمل ہوئی ہے وہ صبح عاشور تک ہوئی ہے، یعنی بعد میں حبیب ابن مظاہر بھی آئے. حضرت حبیب ابن مظاہر اس وقت نہیں تھے، لیکن امام کا جو ایک غیبی تبرک ہے وہ دیکھیں وہ بانٹ رہے ہیں اسے جس نے محنت کی، جس نے امام حسین کے راستے میں محنت کی، اس حد تک کوفے پہنچنا، حضرت حبیب ابن مظاہر کو ملنا اور پھر حضرت حبیب ابن مظاہر کا کربلا پہنچنا ایک بہت مشکل کام تھا جو سوائے عشق کے کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ امام نے لکھ دیا تھا کہ خط کے آخری جملوں میں کہ عصر عاشور تک کربلا پہنچ جانا ورنہ عصر قیامت ملاقات ہوگی. امام نے بتا دیا تھا، انہیں حاصل کرنا تھا امام سے وہ جو کسی کسی کو ملتا ہے. عزیزان گرامی، ہم اس فرش عزا پہ اس لیے آئے کہ ہم وہ حاصل کر سکیں، وہ تبرک جو کسی کسی کو ملتا ہے. وہاب قلبی کا امام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، امام نے ملاقات کی اور اس ملاقات کا کیا اثر ہوا کہ وہاب قلبی نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ بھی پڑھا، ان کی زوجہ بھی مسلمان ہو گئی، ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی، اور صبح عاشور تک حضرت حر بھی آ گئے، اور اب عاشور کی صبح تک کربلا کے میدان میں 72 کی گنتی پوری ہو گئی. درود پڑھیے محمد گویا امام حسین انقلاب لانے والی شخصیت ہیں، اس وقت بھی اور آج کے دور میں بھی. آج بھی امام شخصیتوں کو بدل رہے ہیں. ہمیں امام کے در سے اس طرح وابستہ ہونا ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو بدل سکیں، اس طرح کا کر سکیں کہ قیامت تک ہمارا بھی نام رہے. اور بہت سے لوگ ہیں، بہت سارے علماء دین ہیں، بہت سارے دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے امام کے راستے میں کوشش کی، محنت کی. جیسے کل میں نے آپ کو سویڈن کے نوجوان کا واقعہ سنایا کہ اللہ کی راہ میں اس نے کوشش کی نا دنیا کو احساس دلانے کے لیے، اور اس کا نام قیامت تک رہے گا باقی. اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے سویڈن میں کہ کسی کی مذہبی کتاب نہیں جلائی جائے گی تو وہ عیسائی اور یہودی خود زبردستی اب یہ بل پاس کرائیں گے اس مسلمان کی محنت کی وجہ سے جس نے اجازت حاصل کر لی. بس اشارے دیتی ہوئی چلوں گی. تو یہ اللہ کی راہ میں جو کام کرتا ہے اس کو اللہ جو ہے وہ ضرور اس کا نام روشن کرتا ہے. اور امام حسین شخصیتوں کو بدلنے کے لیے اور عروج دینے کے لیے، کیونکہ ابو تراب کے فرزند ہیں تو ذرے کو آفتاب بنانے کا ہنر آتا ہے. بس عزیزان گرامی، اب کربلا کے میدان میں 72 جمع ہو چکے ہیں، اور ان 72 کا سپہ سالار کون ہے؟ آج ہم اس سپہ سالار کی مجلس کر رہے ہیں نا. ہر سال محرم میں اس منبر سے میں یہ بیان کرتی ہوں، اور آج بھی میرا دل چاہتا ہے، اور ہمیشہ جب حضرت عباس کا ذکر آتا ہے تو خصوصاً بچوں کے لیے میں یہ بات بیان کرتی ہوں، کیونکہ بڑے تو بخوبی واقف ہیں، لیکن بچوں کے لیے کہ آپ ان کی پوزیشن کو سمجھیں کہ حضرت عباس کی پوزیشن کیا ہے کہ وہ امام حسین کے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں. یعنی اپنے ملک کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو دیکھیں، دوسرے ملکوں کو دیکھیں جو پوری فوج کا سربراہ ہوتا ہے، زمینی فوج کا، پانی کی فوج کا، فضائی فوج کا، سب کا جو سردار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف. تو حضرت عباس کی وہ پوزیشن ہے کہ جتنی بھی امام حسین کی فوج ہے وہ ان کے پاس ہے. درود پڑھیے محمد سارے دیگر صلوات. بس عزیزان گرامی، تمام فوج کا ایک تو چارج ان کے پاس ہے کہ وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے. دوسری بات یہ کہ اس فوج میں آپ دیکھیں بہادری کے قصے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے ایسے جنگ کی، حضرت قاسم نے ایسے جنگ کی، حضرت اون محمد نے ایسے جنگ کی. وہ سب کون ہیں؟ وہ سب حضرت عباس کے شاگرد ہیں. تو آپ سوچئے کہ جب شاگردوں نے اتنی بہترین جنگ کی تو استاد کی بات ہی کیا ہوگی، استاد کا کمال ہی کیا ہوگا. کہ ایک مرتبہ شب عاشور کا واقعہ ہے کہ حضرت عباس اپنی تلوار کو سیکل کر رہے ہیں، یعنی تلوار کو تیز کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ہاتھ حضرت علی اکبر کے کاندھے پہ رکھا، ایک حضرت قاسم کے کاندھے پہ رکھا، اور مڑ کے یزید کی فوج کو دیکھا اور کہا کہ دیکھنا کل میں کیسی جنگ کروں گا اس فوج کے ساتھ. آپ دیکھیے حضرت عباس کا ارمان کیا ہے. اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ
حضرت عباس جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت مسلم بن اوسجہ جو 90 برس کے رسول خدا کے صحابی ہیں، وہ بھی امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں، اور جناب حبیب ابن مظاہر، یہ 3 لوگ جا رہے ہیں، اور دونوں نے حضرت حبیب ابن مظاہر اور جناب مسلم بن اوسجہ نے باتیں شروع کی. کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ جب مولا علی نے حضرت عباس کی والدہ سے شادی کی تھی کہ انہیں اپنا جانشین چاہیے تھا، ایک اپنا نمائندہ چاہیے تھا کہ وہ ان کی طرح بہادر ہو اور کربلا کے میدان میں ان کی نمائندگی کرے گا. بس عزیزان گرامی، حضرت عباس نے ایک انگڑائی لی اور کہا کہ تم لوگ مجھے جوش دلا رہے ہو، دیکھنا جب جنگ ہوگی تو میں اس فوج کے ساتھ کیا کروں گا. یعنی حضرت عباس کے اندر وہ کانفیڈنس تھا، وہ بہادری تھی، وہ پاور تھی، وہ قمر بنی ہاشم تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر حضرت عباس اکیلے بھی اس پورے لشکر کے مقابلے پہ چلے جائیں تو کسی دوسرے سپاہی کی ضرورت نہ پڑے. درود پڑھیے محمد والی. بس عزیزان گرامی، یہ حضرت عباس کی بہادری کی باتیں ہیں. لیکن دیکھیے، ہم آج کے دن بہت ساری مائیں، بہت ساری خواتین اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو سقا بناتی ہیں اور وہ تمام لوگوں کو پانی یا شربت جو بھی حسب توفیق چیز ہوتی ہے وہ پلائی جاتی ہے. لیکن ہمیں اپنی سوچ کو بلند کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو صرف علم اٹھانے اور پانی پلانے تک محدود نہیں کرنا ہے. آج 8 محرم کے دن ہم یہ سوچیں اور اپنے اندر، اپنے دل میں یہ تہیہ کریں کہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر حضرت عباس کی دوسری صفات بھی پیدا کرنی ہے. صرف حضرت عباس کی بات کو بہادری اور ہیبت اور علم اٹھانے اور پانی پلانے تک محدود نہیں کرنا ہے. اور یہ خواتین اتنا ذمہ دار طبقہ ہے معاشرے کا کہ وہی کر سکتی ہیں، کیونکہ تربیت ماؤں کے ہاتھ میں ہے. حضرت عباس کون ہے؟ شخصیت دیکھیے کہ جب حضرت عباس پیدا ہوئی تو ان کی جناب ام البنین حضرت عباس کی والدہ مولا علی کے پاس لائیں. کہا مولا بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا. مولا مسکرائے، کہنے لگے لاؤ مجھے دو. امام حسین کو بلایا، جیسے ہی حضرت عباس امام حسین کی گود میں گئے آنکھیں کھول دی اور زیارت امام حسین کری. اتنے میں حضرت زینب ساتھ آئیں. یہ مقام حضرت عباس ہے جو ہمیں پہچاننا ہے اور اپنے بچوں کو ان کے کیریکٹرسٹک، یعنی ان کی جو خصوصیات تھیں وہ دینی ہے، وہ سکھانی ہے. صرف مائیں اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو صرف علم اٹھانے اور پانی پلانے تک، سقائی تک محدود نہیں رکھنا ہے، ہمیں حضرت عباس کی اور صفات بھی پیدا کرنی ہے. تو کیوں انقلاب نہیں آئے گا؟ کیوں ہم فوجی تیار نہیں کر پائیں گے اپنے امام کے لیے؟ ضرور کر پائیں گے، کیونکہ حضرت عباس کی صفت دیکھیے کہ جناب زینب نے پوچھا بابا یہ میرا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ مولا علی نے کہا کہ جی بیٹا یہ وہی میری بیٹی ہے، وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے. ایک مرتبہ امام حسین سے حضرت زینب نے لے لیا اور کان میں کچھ کہا. جب حضرت زینب نے کان میں کچھ کہا تو چھوٹے سے حضرت عباس نے ایک انگڑائی لی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بچے خوش ہو رہے ہیں اپنے بھائی کو گود میں لے کے. جیسا کہ عام رواج ہے کہ چھوٹے بھائی کو لے کے بچے کیسے خوش ہوتے ہیں، وہ تو میرے حضرت عباس تھے. تو مولا نے پوچھا بیٹی تم نے کان میں کیا کہا؟ بیوی مسکرائی اور کہا کہ اماں نے، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کی تھی کہ دیکھو زینب جب عباس ہوگا تو اسے میرا سلام دینا. یعنی حضرت عباس وہ شخصیت ہے کہ پیدا ہوتے ہی انہیں خاتون جنت کا سلام پہنچایا گیا ہے. آپ جناب سیدہ کی بھی دیکھیں کیا پوزیشن ہے، کیسی خاتون ہے کہ خاتون جنت ہیں اور ہر طرح بے مثال ہے. ان کا سلام حضرت عباس تک پہنچا ہے پیدا ہوتے ہی.
تو حضرت عباس کی کیا شخصیت ہوتی ہے. بس یہ تمام ذکر اس لیے ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو بدلیں، کہ ہم جو بہادری کے قصے کربلا والوں کے سن رہے ہیں، جو صفات جو کردار سن رہے ہیں، وہ ہم اپنے اندر اور اپنی آنے والی نسلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. بس عزیزان گرامی وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے. جس طرح مولا علی رسول اللہ کے ساتھ تھے، ویسے ہی حضرت عباس امام حسین کے ساتھ ہیں. ہر پل ساتھ ہیں اور اطاعت گزار ہیں. امام کے اطاعت گزار ہیں. جو امام نے کہہ دیا وہ حضرت عباس نے پورا کر دیا. آگے سے سوال نہیں کیا کہ مولا یہ کیوں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. جیسے راستے میں زیادہ پانی بھرنے کے لیے کہا، حضرت حر کے دستے کے ملنے سے پہلے حضرت عباس نے نہیں پوچھا کہ کیوں زیادہ پانی بھرنا ہے، انہوں نے بھر لیا. کہا یہ فوج کو پانی پلا دو، انہوں نے پلا دیا. یہ نہیں پوچھا کہ کیوں پلانا ہے، یہ تو دشمن ہے، یہ تو راستہ روکنا ہے. نہیں، کوئی سوال نہیں کیا. اطاعت امام میں اتنے آ گئے ہیں. بس لیکن ایک خواہش ہے حضرت عباس کی شروع سے، اور آپ نے دیکھا کہ باقی شہداء کو بھی یاد ہے کہ مولا علی نے کیوں مانگا تھا، اور شروع سے حضرت عباس کو بھی پتہ ہے کہ کربلا کے میدان میں علمدار ہوں. مجھ سے حضرت عباس کو جنگ لڑنے کا بہت شوق، اور خاص طور پہ کربلا کے میدان میں کہ جو امام حسین کے اتنے بڑے عاشق ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہی اس پوری فوج کو دیکھ لوں گا، میں اکیلا ہی اس پوری فوج کا مقابلہ کر سکتا ہوں. اور وہ علمدار ضبط اور برداشت کر رہا ہے. دیکھیے امام صبر بھی سکھا رہے ہیں، حضرت عباس صبر بھی سکھا رہے ہیں کہ شجاعت، علمداری، بہادری سب کچھ ہونے کے بعد، اطاعت ہونے کے بعد صبر ہے حضرت عباس کا. کہ جب ترائی سے خیمے ہٹانے کو کہا، حضرت عباس نے حکم امام کے آگے سر تسلیم کم کر دیا، یعنی غصے کو برداشت کرنا. حضرت عباس جلالی شخصیت تھے، لیکن انہیں غصے کو برداشت کرنا آتا تھا. کیا انہیں اس بات پہ غصہ نہیں آیا ہوگا، اس بات پہ جلال نہیں آیا ہوگا کہ امام حسین کو یہ لوگ امام حسین کا راستہ روک لیا انہوں نے. لیکن کیا سیلف کنٹرول. ہمیں حضرت عباس سے کیا سیکھنا ہے؟ سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا سیکھنا ہے. کیونکہ مولا علی نے بھی کہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تو ہم حضرت عباس کے پیروکار اس وقت ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے. ہر سچویشن میں حضرت عباس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا. کہا مولا نے ترائی سے خیمے ہٹا دو، دوسری جگہ لگا لو، حضرت عباس نے لگا دیا. اس کے بعد ان سے مہلت مانگو، وقت لے لو. حضرت عباس نے وقت لے لیا. کیا مولا یہ گوارا کر سکتے تھے؟ مولا کہتے کہ یہ میرے مولا میرے امام، ان سے وقت مانگیں گے، چلو جنگ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا. امام ضبط، صبر اور امام کی اطاعت، یہ ساری صفات ہے حضرت عباس کی جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. ان صفات کو آج سے اس طرح دیکھنا شروع کرتے ہیں ہم لوگ. بس عزیزان گرامی وقت آگے بڑھا، عاشور محرم آ گیا. 10 محرم کا دن حضرت عباس جو فوج کے سپہ سالار ہیں دیکھ رہے ہیں ایک ایک شخص جنگ کرنے جا رہا ہے، امام کا ایک ایک ساتھی، اور شہید ہو رہا ہے. وہ کمانڈر عام فوج میں کیا ہوتا ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر برداشت نہیں کرتا کہ اس کے فوجی کو مارا جائے، وہ ادھر سے حملہ کرتا ہے اور جنگ شروع ہو جاتی ہے زبردست. لیکن امام کی اطاعت ہے. بس حضرت عباس کا جذبہ شہادت جوش میں آ رہا ہے اور جنگ کرنے کی خواہش بھی کہ جنگ کرنی ہے. بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں نا کربلا کے لیے. دیکھیں کربلا کی تیاری جناب آدم کے زمانے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی تھی، اور پھر کربلا کے میدان میں جتنے لوگ پہنچے خاص طور پہ بنی ہاشم، وہ سب کربلا کے لیے تیار تھے. حضرت زینب جو امام حسین کے ساتھ آئیں، ان کے نکاح میں لکھوایا تھا مولا علی نے کہ جب حسین کہیں جائیں تو انہیں اجازت دے دینا، لیکن پھر بھی بیوی نے اجازت دی. بس عزیزان گرامی تمام لوگوں کی تیاری اسی طرح ہو رہی ہے. سب لوگوں نے حضرت امام حسن کا، آپ نے سنا کہ حضرت قاسم کا جو تعویذ باندھا تھا امام حسن کا خط تھا کہ قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا. یہ تیاری دیکھیے. ہمیں دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو وقت کے دھارے پہ نہیں چھوڑنا ہے، اپنی تیاری کرنی ہے. جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں ہمیں ان کے آنے کی تیاری کرنی ہے. اسے ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ جب ہوگا ظہور تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تیاری کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، جیسے کربلا والے سکھا رہے ہیں کہ تیاری کرنی ہے. بس تو حضرت عباس کی بھی تیاری پیدا ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی کہ کربلا کے میدان میں انہیں شہید ہونا ہے. انہیں
جنگ کے طریقے بھی سکھائے گئے، تمام چیزیں سکھائی گئیں۔ کربلا کا وہ وقت آ گیا، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب تمام انصار شہید ہو گئے، تمام دوست شہید ہو گئے، اور حضرت عباس سر جھکائے امام کے پاس کھڑے ہوئے کہ مولا اب تو مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ وہ بہادر جس کو یقین ہے کہ میں پوری فوج کو اکیلا دیکھ لوں گا، وہ کہہ رہے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ اور امام حسین کہہ رہے ہیں عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ بس حضرت عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، ایک مرتبہ پیچھے دیکھا، سر کو جھکا کے کہا مولا اب وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں۔ لیکن حضرت عباس کو اجازت نہیں۔ اب حضرت عباس جو ہیں وہ سر جھکائے ہوئے پریشان ہیں کہ اتنے میں جناب سکینہ آ گئی۔ جناب سکینہ نے آ کے پھر چچا سے وہی کہا چچا مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی چاہیے بس۔ مشکل کشا کی پوتی نے حضرت عباس کی مشکل کو آسان کر دیا، کہا بیٹا چلو اپنے بابا کے پاس چلو۔ حضرت عباس اور حضرت سکینہ دونوں امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہا مولا بچوں کے لیے پانی لے آؤں۔ بس اب امام حسین دیکھ رہے ہیں، اس صفائے سکینہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کبھی سکینہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور جانتے ہیں کہ عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دے گی۔ حضرت عباس وہ ہیں کہ جن کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی کہ انہیں جنگ کرنے کی اجازت ملتی کربلا کے میدان میں۔ بس عزیزان گرامی حضرت عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی۔ یہ علم کے ساتھ ایک مشق سکینہ حضرت عباس کو دی گئی اور کہا کہ عباس نے جنگ نہیں لڑنی ہے، صرف پانی لے کر آنا ہے۔ اور اس شیر کی کیا ہیبت ہے کہ جو جنگ لڑے بغیر دریا تک پہنچ گیا، اس نہر فرات تک جنگ لڑے بغیر حضرت عباس پہنچ گئے، اسی لیے انہیں غازی کہا جاتا ہے کہ وہ اس جگہ تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی حاصل کر لیا۔ اور اس وفادار کا گھوڑا بھی کیسا وفادار تھا کہ حضرت عباس نے کہا ہے حسب وفادار تو پانی پی لے، گھوڑے نے بھی پانی سے منہ موڑ لیا کہ مولا جب حسین کے بچے پیاسے ہیں تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں۔ بس حضرت عباس اب ترائی میں سے نکلے اور مشق سکینہ میں پانی بھر چکے ہیں۔ اب عباس کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح خیموں میں پانی پہنچ جائے اور امام حسین کے بچوں کو پانی مل جائے۔ عباس جسے جنگ بھی نہیں لڑنی اور جسے پانی بھی پہنچانا ہے، بس عزیزو علم بلند ہوا ہے اور مشق سکینہ ہاتھ میں ہے۔ حضرت عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی شقی نے وار کیا، حضرت عباس کا دانا بازو قلم کر دیا، عباس نے مشق و علم بائیں بازو سے تام لی۔ آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ کسی طرح پانی قیام حسینی میں پہنچ جائے کہ اتنے میں کسی شقی نے بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ اب عباس نے مشق کا تسمہ دانتوں سے تام لیا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ کسی طرح پانی قیام حسینی میں پہنچ جائے۔ کسی ظالم نے کہا کہ یہ عباس کہیں قیام حسینی میں پانی نہ پہنچا دے، کہیں حسین کے بچے پانی نہ پی لیں۔ ہر طرف سے دیکھ لیا، تیر سے، تلوار سے، خنجر سے، بغیر ہاتھوں کے عباس مقابلہ کر رہے ہیں۔ کسی شقی نے کہا مشق پہ حملہ کرو کہ پانی نہ پہنچ سکے۔ ایک شقی نے مشق پہ حملہ کیا، ایک تیر آ کے مشق سکینہ پر لگا، بس عباس کی ساری طاقت ختم ہو گئی، سارا پانی بہہ گیا۔ بس عباس نے اب رخ کو پلٹ لیا، خیموں کی جانب سے مڑ گئے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ حضرت عباس تیروں سے، تلواروں سے، سب طرح کے حملے برداشت کرتے ہوئے دین سے زمین پر آئے، کہا آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ امام حسین حضرت عباس
حضرت عباس نے کہا مولا جب پیدا ہوا تھا تب آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اب آخری وقت میں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں، لیکن مولا کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، زیارت سے محروم ہوں۔ امام نے آنکھ کا خون صاف کیا، حضرت عباس نے زیارت امام حسین کی، کہا عباس کوئی اور خواہش؟ حضرت عباس نے کہا میری دوسری خواہش ہے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، ارے پانی خیموں میں نہ لے جا سکا، کیسے سکینہ کو اپنا چہرہ دکھاؤں گا؟ بس عزیزو حضرت عباس شہید ہو گئے، اور اب امام حسین نے اس علم عباس کو بلند کیا، جیسے ہی عباس کا علم دوبارہ بلند ہوا بچوں کی امید دوبارہ بن گئی۔ سکینہ نے خیمے کے دروازے پہ سب کو جمع کرنا شروع کر دیا، آؤ بچوں میرے چچا عباس پانی لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر امام عباس کا علم خیموں کے قریب لے کے جا رہے ہیں، ادھر بچوں کی امید بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی علم عباس کو امام حسین کو اٹھائے ہوئے دیکھا بچوں کے ہاتھوں سے خشک کوزے چھوٹ گئے، بچوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ مولا جس طرح آپ علم عباس خیموں میں لے کر آئے تھے، آج ہمارے بچے بھی اس علم کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولا جس طرح اس علم کو ہمیشہ سر بلند رکھا ہے، اس عزاداری کو سر بلند رکھا ہے، تمام شیعان حیدر کرار کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک محشر برپا ہو رہا ہے، ایک محشر برپا ہو رہا ہے، شاہدی کا علم اٹھ رہا ہے، شور ماتم کا ہر سو برپا ہے، شاہدی کا علم اٹھ رہا ہے۔ یا سیدی عباس یا ابوالفضل عباس، 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 یا سیدی عباس یا ابوالفضل عباس۔ شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو ہم مولا، پیاسی رہتی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے
اور مرتے ہیں ہم مولا ہے اپنی سکینہ کا عباس کو ہم مولا پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا ہے اپنی سکینہ کا خاتون جنان یوں گریے سے بچایا ہے تہوار سے بیوی نے خود مجھ کو اتارا ہے خاک پہ بیوی کے ہے خاک پہ بیوی کے داغ قدم مولا پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا ہے اپنی سکینہ کا آتی ہے صدا کوئی بڑھتی ہے پریشانی جیسے کہ کوئی بچی کہتی ہے چچا پانی ہے موت سے بڑھ کر یہ ہے موت سے بڑھ کر یہ زہرا کی قسم مولا پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا ہے اپنی سکینہ کا عباس کو ہم مولا پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا ہے اپنی سکینہ کا چلتے ہوئے بیوی کے دکھتے ہیں گوہر مجھ کو روتی ہوئی آتی ہے معصومہ نظر مجھ کو کس طرح سے جھیلے گی کس طرح سے جھیلے گی مولا جو علم مولا پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا ہے اپنی سکینہ کا عباس کو ہم مولا پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا ہے اپنی سکینہ کا وقت ہے پڑا لے دیجیے میرا لاشا عباس کی رحمت کو برداشت نہیں ہوگا میت پہ میری روئے ہے میت پہ میری روئے اب رہے حرم مولا پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا ہے اپنی سکینہ کا عباس کو ہم مولا پیاسی رہی شہزادی اور